अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू है अफ़वाज पाकिस्तान ग़ज़वा-ए हिंद से बैतुल मक़दस तक। ये मौजू इतना रेलेवेंट है, बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम्स पे, वीलॉग्स पे कमेंट्स किए, तो मैंने सोचा आज इन डिटेल विद रेफरेंस आपके साथ शेयर किया जाए। एक बुनियादी बात जहन के अंदर रखें कि पाकिस्तान में इसका मार्ज़ वजूद में आना महज कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके वजूद का आना हुक्म इलाही के सबब है और मुस्तक़बिल करीब में उम्मत मुस्लिमा की सालमियत व बका का मरकज़ पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिस दौर पुरफितन में मार्ज़ वजूद में आया है, वो दौर मुसलमानों की पस्ती, ज़िल्लत और रुसवाई का दौर था। उसमें न सिर्फ मिली इन्हितात था, सियासी, मजहबी, फ़िक्री इंतशार। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर ऑनवर्ड मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से दो चार थे और फिर हिंदुत्व की फ़िलॉसफ़ी ने मुसलमानों पर कारोबार हयात तंग कर दिया था। इसी असना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक लीडर दिया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान को बड़ी हिकमत, दानिश, तदब्बर और अपनी वकालत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक बड़े बेहतरीन और अहसन अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाया। ये कुफ़ार जो थे, इनकी फ़िलॉसफ़ी याद रखें, दीन इस्लाम को मिटा देना, ख़त्म कर देना चाहते थे। अंग्रेज़ अपनी बाक़ियात और सय्यात छोड़ के गया हिंदुत्व की सूरत में, और उन्होंने जिस तरह मुसलमानों की मार पीट की, मुसलमानों को कत्ल किया, और जो सबसे बड़ी हिजरत जो हिजरत हुई मदीना की, उसके बाद ये हिजरत थी बरसग़ीर की। बरसग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए अपना जानो माल सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए, जैसे मुहाजिरीन मक्का में सब कुछ छोड़ के आए थे मदीना में। दे लेफ्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। तो पाकिस्तान में जो लोग आए थे हिजरत करके, वो किस लिए आए? अलहदा वतन, और वो वतन जिसकी बुनियाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह थी। लिहाजा इनकी हिजरत, बरसग़ीर के मुसलमानों की हिजरत इलाए कलिमतुल्लाह के लिए थी। बरसग़ीर के मुसलमानों की हिजरत पाकिस्तान को एक इस्लामी तजुर्बागाह बनाने के लिए थी, आज़ादाना फ़िज़ा में अल्लाह और उसके रसूल के दीन को कायम करने की थी। इक़ामत दीन की ये सबसे बड़ी हिजरत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का क़याम हुआ। तो पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नज़रिए पर हुआ, जिसका मतलब है कि हिंदू अलग कौम है, अलग आइडियालॉजी है, मुसलमानों की आइडियालॉजी वो कनेक्ट होती है 1400 साल पहले कुरान और सुन्नत के साथ। तो मुसलमान वो रिच आइडियालॉजी कैरी कर रहे हैं 1400 साल से। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर मुसलमान आज़ाद फ़िज़ा में वो इस्लामी उसूल अपनी मईशत में, तिजारत में, इक़्तिसादियात में, सियासियात में, निज़ाम हुकूमत में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें और ऐसा ढांचा पेश करें कि दुनिया के सामने रोल मॉडल बन के दिखाएं कि ये इस्लाम होता है जो पाकिस्तान में नाफिज है। तो मकसद था कि पाकिस्तान को एक ऐसी इस्लामी फलाही रियासत बनाना जो दुनिया के लिए नमूने अमल हो, इस्लामी दुनिया के लिए नमूने अमल हो, जो बेस कैंप हो इस्लाम की मुहाफ़िज़त का, जो बेस कैंप हो खिलाफत की एहया का, जहाँ से खिलाफत की आवाज़ उठे, जहाँ से अक़ीदे ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की पासबानी का फ़रीज़ा अंजाम दिया जाए। वो पाकिस्तान जो इस्लामी फ़लाही मॉडल सैयदना उमर की अव्वलियात के मुताबिक हो, जो लोग अगर कुछ अपने सोशल एक्टिविज़म को बेहतर करना चाहें, मुआशियात और निज़ाम सियासत को, तो वो सैयदना उमर की 43 अव्वलियात उमर लॉज के ऊपर चलें। तो ये मुल्क उमर लॉज के मुताबिक चलने के लिए बनाया गया था। ये मुल्क इसलिए बना कि यहाँ पर मीसाक मदीना के तहत इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी। पाकिस्तान के क़याम का मकसद मुआख़ात मदीना का रिवाइवल था, जो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान हुआ कि यहाँ के रहने वाले आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए इक़्तिसादियात को बेहतर करेंगे। यहाँ के ह्यूमन राइट्स का चार्टर खुतबा हुज्जतुल विदा के मुताबिक बनना था। तो ये वो हसीन एट्रीब्यूट्स हैं जो मिल के एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान का नमूना बनाते हैं। आज उस रियासत को दुश्मन मैली आँखों से देख रहा है। कभी हिंदुस्तान, कभी इज़राइल, कभी दीगर हवारी उसके, ये दज्जाल के हवारी हैं जो पाकिस्तान के दर पे हैं।
دنیا کی 45 انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہدف پاکستان ہے، اسرائیل کا ہدف پاکستان ہے، بھارت کا ہدف پاکستان ہے۔ کیوں پاکستان ہے؟ کہ یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نظریے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہو۔ تو اصل میں کلمہ کھٹکتا ہے دلی کے ایوانوں کو، کلمہ تل ابیب کو کھٹکتا ہے، کلمہ یروشلم میں گونج پیدا کرتا ہے۔ انہیں کلمے کی طاقت سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب ہماری فوج کا سپاہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتا ہے تو اس کی گونج سے ان کے در و دیوار اور دل چیر جاتے ہیں۔ یروشلم میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ نئی دلی سے لے کر بمبئی تک کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ وہ کلمہ سربلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ وہ افواج پاکستان کا علم، پاک فوج کا علم جہاں بھی لہراتا دیکھتے ہیں تو ان کے جسم میں بجلی گونج جاتی ہے، اس لیے کہ اس علم کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آج جب ہمارا پائلٹ جہاز میں سوار ہوتا ہے بوضو ہو کے اللہ رسول کا ذکر کر کے، تو اس کا مقصد، انسپیریشن اس کے پیچھے ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کے سامنے ہوتی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اس کا شعار ہوتا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ ہمارے فوجی کی منزل ہوتی ہے۔ وہ تو شہادت کو حیات جاویداں سمجھ کر یہ جام پینا چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو تم نے اس قوم کو للکارا ہے جس قوم کا ہر سپاہی، ہر بچہ اس کی زرہ جہاد ہے، اس کی گھٹی جہاد ہے۔ اور وہ غزوہ ہند کی بشارت کے تحت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مقدس جنگ سمجھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، امام بہقی نے اپنی سنن المجتبیٰ کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر روایت کی، فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ ہند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ پاکستانیوں، مسلمانوں سنو، یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا، ان کے سامنے کیا۔ وعدہ کرنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، غزوہ ہند کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ وعدہ زبان مصطفیٰ سے ہے، تو گویا جو غزوہ ہند کا انکار کرے گا معاذ اللہ وہ رسول اللہ کے وعدے کا انکار کر رہا ہے، وہ صحابہ کرام کی گواہی کو جھٹلا رہا ہے جو اس مجلس میں موجود تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو جھٹلا رہا ہے۔ فرمایا وعدہ، اب وہ وعدہ حضور نے کیا ہند سے متعلق۔ اب یہاں کچھ دوست پوچھ رہے تھے محمد بن قاسم کا فتح کرنا، وہ سندھ بھی تو ہند کا حصہ تھا، وہ ہو نہیں گئی حدیث پوری؟ نہیں، غزوہ ہند یہ کفار اور مشرکین کے مقابلے میں اس وقت سندھ ہند کا حصہ تھا، اس کو کہتے ہیں غزوہ سندھ۔ یہ مفکرین نے اس میں واضح بحث کی ہے۔ ہند سے مراد کہ ہند کے بادشاہ کو بیڑیاں ڈال کر لائیں گے اور پھر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوں گے، وہ مرحلہ ابھی باقی ہے۔ لہذا یہ حدیث غزوہ ہند ہندوستان سے متعلق ہے کہ ایک ریاست پاکستان کی ہوگی، وہ سندھ اور اس کے قریبی علاقے جہاں پر اسلامی قانون ہوگا، وہاں کی فوجیں ہند کا رخ کریں گی۔ وہ دریائے اٹک، گنگا اور جمنا کو سرخ کرنے کے بعد، یہاں کا فتح کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وہ لشکر امام مہدی میں شامل ہوں گی، یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو وہ جو شہداء ہوں گے اس غزوے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اگر ہوتا والذی نفسی بیدی، اللہ کے قدرت جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنا مال جان سب کچھ خرچ کر دیتا۔ تو حضور نے فرمایا اس میں شہید ہونے والے افضل شہداء ہوں گے، شہدائے پاکستان کے، افواج پاکستان کے جوانوں، ان کی فیملیز، تمہیں مصطفیٰ کریم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے افضل شہداء کا، جو بارڈر پہ اس وقت فائرنگ میں خوارج کے خلاف شہید ہو رہے ہیں، تم افضل شہداء ہو۔ خوارج کے بارے میں بھی حدیث ہے، ان سے لڑنے والا افضل شہداء میں۔ تو یہ مقدس جہاد ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ حضور کے نگاہوں میں نقش قدم پہ اے افواج پاکستان تم وعدہ مصطفیٰ کی تکمیل کی مرحلے پر آن کھڑے ہوئے۔ اے پاکستانی قوم، یہ وعدہ مصطفیٰ کی تکمیل کی گھڑی ہے، یہ مقدس جنگ ہے۔ یہ غزوہ ہند سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق، السنن الکبریٰ کے مطابق یہ وعدے کی تکمیل کا دن ہے، جب شہداء افضل شہداء ہوں گے اور غازی سب سے بڑے غازی ہوں گے۔ تو ہم اسے محض جنگ نہیں سمجھتے، ہمارا ایمان اللہ رسول پہ ہے اور حضور کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پہ ہماری جانیں قربان۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے غزوہ ہند کا، تو کون انکار کر سکتا؟ ہم تو منتظر ہیں، ہمارے مصطفیٰ نے، ہمارے سپریم کمانڈر نے، سپریم لیڈر نے، جو روحانی طور پر
جس میں مثالی کے ساتھ اپنے روضہ انور کے اندر بقد حیات موجود ہیں، وہ روحانی توجہات کے ساتھ ان کا سایہ اس ملک پہ بھی ہے، اس فوج پہ بھی ہے۔ تو اے روحانی توجہات مصطفیٰ میں پلنے والی فوج، تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، تم مصطفی اور مرتضوی سائے میں ہو، آگے بڑھو، پوری قوم تمہارے ساتھ ہے، یہ مقدس جہاد ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر کچھ پریڈکشنز ہیں۔ حضور نے فرمایا، علامہ شبیر احمد عثمانی، پیر جماعت علی شاہ، خان افقار، دیگر نے یہ حقیقت بیان کی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خواب میں دیکھا کہ محمد علی جناح میرا مجاہد ہے، اس کی مخالفت نہ کرو۔ قائد اعظم کو حضور کی کچہری میں تھے روحانی طور پر، اور اس جنگ کا نام حضور نے فرمایا روحانی طور پر اس جہاد کی رہنمائی فرمائیں، تو فرمایا کہ اس جنگ کا نام غزوہ ہند ہے، یہاں جس قوم کا ذکر ہے یہ نئی قوم پاکستان ہے، اور اس کی بشارات اولیاء کرام صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں لکھا، میں آقا کریم کے روضے کے قریب سو گیا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو دیکھا حسنین کریمین ایک چادر لے کے شاہ ولی اللہ کو پہنا رہے ہیں، اور اس چادر کا رنگ سبز اور سفید ہے، اور وہ اشارہ ہے پاکستان کے قومی پرچم کی طرف۔ تو دو قومی نظریہ اور قومی پرچم، یہ سب سے پہلے اس کا مژدہ جاں فضا شاہ ولی اللہ نے بیان کر دیا خواب۔ تو یہ ملک کا جھنڈا حسنین کریمین کی بشارت ہے، جو جھنڈا شاہ ولی اللہ کو چادر کی صورت میں زیب تن کیا گیا۔ اٹھائیں کتابیں، یہ روحانی بشارتوں کا حامل ملک ہے، یہاں سے کچھ کام لینا، یہ خلافت کا مرکز بنے گا۔ یہ غزوہ ہند ہمارا مقصد اصل منزل نہیں ہے، غزوہ ہند شروع ہے، پہلی اینٹ ہے حضور کی بشارتوں میں۔ اصل مقصد یہاں فتح کر کے یروشلم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے امام مہدی کے لشکر میں جانا ہے۔ یہ ملک اس لیے بنا ہے۔ کیوں تکمیل پاکستان اور چیئرمین سعد نذیر صاحب بار بار زور دیں، آج پوری قوم سارے غزوہ ہند کی بات کرے، ہندوستان کو کچلنے کی بات۔ ہم یہ بات 1 سال 2 سال پہلے سے کر رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ تیار ہو جاؤ وقت آنے پہ۔ آج ہندوستان کے خلاف تیار ہو جاؤ، جو ہمارا نیریٹو تھا وہ قوم نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ ہم اب کہتے ہیں کہ اس کو خلافت کا بیس کیمپ اور مرکز بنائیں، ترکی، سینٹرل ایشین اسٹیٹ یہ ملیں، ایک بڑا لشکر بنے نیٹو کی طرز پہ، اور وہ یروشلم فلسطین کی آزادی اور امام مہدی کی آمد کا انتظار کرے۔ اگر یہود اور صہیونی طاقتیں اور امریکہ دجال کی آمد کا انتظار کر رہا ہے تو مسلمان امام مہدی کی آمد کا انتظار کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یروشلم میں دجال کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو پاکستان میں امام مہدی کے استقبال کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ ببانگ دہل اعلان کر رہا ہوں، امام مہدی علیہ السلام کے استقبال کی تیاری پاکستان میں ہونی چاہیے۔ پہلا لشکر پریڈکشنز ہیں یہاں سے نکلے گا تو پھر پوری قوم لشکر مہدی کا سپاہی بن کر کھڑی ہو جائے، تاکہ طاغوت کو بھی پیغام ملے تم دجال کی ٹیکنالوجی اور اس کے ہواری اور اس کے فرنٹ مین اس کی تیاری کر رہے ہو، ہم اپنے امام امت محمدیہ اور آل رسول کے آخری امام امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی اور استقبال کی تیاری میں لگے، اپنے اسلحے کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے اور خلافت کے احیاء کے ذریعے جب متحد ہوں گے، وہ بڑا لشکر ہوگا، وہ عظیم الشان استقبال ہوگا امام مہدی علیہ السلام۔ اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، مسند بزار میں ہے، مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا، مشرق اس دھرتی کی طرف اشارہ تھا۔ جب دین کمزور ہوگا تو اس کی مضبوطی کا، اس کی ثابت قدمی کا مرکز یہ پاکستان ہوگا۔ کتنی امیدیں ہیں سرکار مدینہ کو ہم سے اور اس فوج سے اور اس ملک سے، اور آپ مذاق اڑاتے سوئے، کچھ لوگ سوئے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ وہاں سے اٹھے گا، تو گویا حضور کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ لوگوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت بات کرتے ہوئے کہ ہم سارے کریم آقا کی توجہ میں ہیں، توجہات مصطفیٰ میں ہیں۔ پاکستان توجہات مصطفیٰ کا مرکز ہے، حضور کی عنایات کا مرکز ہے، نور مصطفیٰ کا مرکز ہے، تجلیات مصطفیٰ کا مرکز ہے، مظہر مصطفیٰ کا مرکز ہے، حضور کی اطاعت بندگی اور خلافت علی منہاج النبوہ کا مرکز ہے۔ یہ دھرتی حضور کے فیضان کی دھرتی ہے، یہ حضور کی محبت کی دھرتی ہے، حضور کے ادب کی دھرتی ہے، حضور کے مجاہدین کی دھرتی ہے، اور وہ مجاہدین افواج پاکستان کی صورت میں امام مہدی کے استقبال کے لیے اور ہندوستان کے چیتھڑے بکھیرنے کے لیے تیار ہو چکے۔ یہ پریڈکشنز ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے
کہ مجھے مشرق سے مسند دلمی کی روایت ٹھنڈی ہوائیں آتی، جسے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی۔ یہ ٹھنڈی ہوا کا مرکز، یہ مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا مرکز پاکستان۔ پھر صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میری امت کے میں 2 گروہ ایسے ہوں گے، کان کھول کے سنیں روئی نکال کے، پاکستانی قوم اور پوری امت۔ اور یہ حدیث کہ اللہ رب العزت نے انہیں آگ سے محفوظ کر دیا۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا اس لشکر میں، جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا وہ جہنم سے محفوظ ہوگا۔ تمہیں تو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ تمہارے قائد، ہمارے قائد روحانی مربی، ہمارے رہنما خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے دستخط کرتے۔ حضرت صوبان کے ہاتھ یہ لیٹر امت کو دے دیا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجودگی میں یہ خط مصطفیٰ کا امت تک پہنچا دو۔ اب ہمارا فریضہ ہے یہ خط حدیث کا آپ تک پہنچانا۔ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا وہ جہنم سے چھٹکارا اللہ اسے دے دے گا، جہنم سے بری ہو تمہیں فوجی ہو جو بارڈر پر لڑتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، کوئی مائیکل علی سے چیلنج نہیں کرتا۔ خط صوبان کے تھرو بھیجا، راوی صوبان رضی اللہ عنہ ہیں، فرمان میرے مصطفیٰ کا۔ جب وہ فرمان جاری کریں، کتنا خوبصورت سرٹیفکیٹ، 10 عشرہ مبشرین جنہیں جنت کی بشارت دی، اور اس گروہ کو پھر دی جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی، سندھ کی طرف الگ، ہند کی طرف الگ۔ اب یہ بتاتا ہوں، کلیئر ہو گیا۔ سندھ میں وہ پہلے ہو چکا محمد بن قاسم، غزوہ ہند کی طرف فرمایا اس مہم میں شریک ہوا تو شہید ہو گیا جاؤں گا تو ٹھیک، اگر غازی بنایا تو آزاد ہوں گا، جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا۔ تو فارغ پاکستان کے غازی اور شہداء جو اس مقدس غزوے میں شامل ہیں، آئندہ کے بعد اسے پاک بھارت جنگ مت کہیں، یہ لفظ استعمال نہ سنوں میں میڈیا میں، آج کے بعد اسے غزوہ ہند کہیں۔ یہ حضور کی بشارتیں موجود ہیں، تو کیوں ہم فکری رہنمائی نہیں لیتے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ روزی روٹی کا وارث اللہ ہے، اللہ کے رسول تقسیم کرنے والے، اللہ کی عطا سے کس بات کا ڈر ہے؟ یہ غزوہ ہے، یہ مقدس جنگ ہے، معمولی بات ہے۔ یہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہر فوجی تک میرا وی لاکھ پہنچا دیں، غم نہ کرو، تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے مصطفیٰ کریم نے، تم جہنم سے آزاد ہو، جنگ میں نہیں ہو، غزوے میں ہو۔ یہ غزوہ ہے، تم مقدس جنگ میں ہو، غازی ہو تو جہنم سے آزاد، شہید ہو گئے تو افضل شہداء میں شمار ہوگا۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشن ہے کہ ہند میں ایک ایسی ریاست قائم ہوگی جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نیڈر مسلمان ہوگا۔ اس کی قیادت میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو فتح ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ 700 سال پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی حضور کی آل میں سے انہوں نے پریڈکشنز کی، بڑی کتابیں بھی ہیں ان کی، کہ ایک سپریم کمانڈر اس فوج کا وہ لڑے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جو بات سعد نذیر صاحب نے تکمیل پاکستان نے کی تھی کہ بول بالا اسلام کا یہاں سے ہوگا، فتح ہوگی، جو جد و جہد ہم بیان کر رہے ہیں احادیث ریسرچ کر کے آپ کے سامنے، وہی نیریٹو آج سامنے آ رہا ہے، بول بالا ہوگا۔ اسی لیے ہم سپہ سالار سے کہتے ہیں اٹھیں یا خلافت کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پوری قوم کو متحد کر کے اور خلافت کا اعلان کر دیا جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر غزوہ ہند کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ مدد ہوگی، غیبی مدد، جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میں لڑی جانے والی جنگ ہوگی۔ کچھ اسپریچول میٹافزیکل ریالٹیز 65 میں بھی لوگوں نے دیکھی، وہ بزرگان دین، کتب، ابطال، غوث، جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ انسان کو کی سمجھ سے، عقل سے ماورا ہوتی، وہ مجاہدین کا ساتھ دیں گے۔ افواج پاکستان تمہارے پیچھے حضور غوث العظم کا دست اقدس ہوگا، مولا پاک حسین کا ہوگا، مولا علی کا ہوگا۔ یہ روحانی طاقتیں ہوں گی جو دشمن پہ تم ایک ہوگے 10 دکھائے جائیں گے۔ یہ روب و دبدبا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ پھر چترال، نانگا پربت، گلگت، تبت کا علاقہ میدان جنگ ہوگا۔ ترکی، باقی ملک مل کر ہندوستان کے خلاف فتح ہوگی۔ کابل سے بھی مجاہدین کافروں کو قتل کرنے کے لیے اس فوج کا حصہ بنیں گے۔ خراسان سے تمام مسلم متحد ہو کر کفار کا مقابلہ کرے گی۔ اتنا خون خرابہ ہوگا کہ دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھرے گا۔ ہم سندھ کو بھر دیں گے، گنگا اور جمنا کی موجیں سرخ ہو جائیں گی۔ یہ گونج پڑ جائے ہندوستان کے ایوانوں میں، تمہارا خون
نچوڑنے نہیں، دریا میں بہانے آئیں گے انشاءاللہ، یہ مقدس فریضہ ہے۔ تم نے سنو ٹی وی کی نشریات ہندوستان میں کیوں بند کی کہ یہ حدیث سے بات کرتے ہیں، قرآن سے؟ مجھے سری نگر سے، ہندوستان سے کئی مسلمانوں نے کمنٹس کیے، فون کیا کہ آپ ریوائیو کر رہے ہیں، ہمارا ایمان میں طاقت آ رہی ہے، ہندوستانی مسلم مان رہا ہے کہ ہم آپ کی جد و جہد سے، تحقیق سے، ان ویلاگ سے، سنو ٹی وی کی کاوشوں سے ہندوستان کے معاشرے میں مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے تھے کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ساری پیشن گوئیاں اس کی روشنی میں لڑنے والی عظیم فوج جس کا ذکر کریم آقا نے کیا، وہ افواج پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان کے موجودہ حالات اسی طرف تقاضا کرتے ہیں۔ پھر آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جو ہے وہ حدیث، ایک آیت سورہ نساء کی 71 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے کر جاؤ، مجاہدین افواج پاکستان کے جو بارڈر پہ ہیں، پھر جہاد کے لیے متفرق نکلو یا سب اکٹھے ہو کر، ٹھیک ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں، فرمایا ایک دن ایک رات سرحد کا پہرا دینا 1 ماہ کے قیام اور روزوں سے بہتر ہے، مر گیا تو جاری رہے گا، رزق بھی جاری رہے گا اور اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ 1 ماہ کے روزوں اور قیام سے جو فوج پاکستان کے جوان سرحدوں کے محافظ ہیں، اس کا پہرا جو ہے وہ روزوں اور اس سے بہتر ہے اور 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اے پاکستانی فوج کے مجاہدوں، تمہیں بشارتیں ہیں قرآن کی، نبی پاک کی، پیچھے مت ہٹنا، پوری قوم تمہارے ساتھ تیار ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فکری نظریاتی محاذ پر بھی آپ کے ساتھ ہیں، عسکری محاذ پر بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔